अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज, मेरे साथ वसीम मलिक है और आपको FCR1 में खुश आमदीद। आज तारीख 7 जुलाई 2025 है। हम बात करेंगे तफसील से कि इस निज़ाम ने यानी इस हाइब्रिड निज़ाम ने सब कुछ अचीव कर लिया, अपनी मर्जी की तरमीम कर ली, अपनी मर्जी के बंदे लाकर बिठा लिए, हुकूमत उनको पकड़ा दी जो उनके मनपसंद थे, तमाम तर इख्तलाफी आवाज़ों को दबाने के लिए हर मुमकिन कानून साजियाँ करके अपनी बनाई हुई ब्रूट मेजॉरिटी से हर इदारे को फतह कर लिया। लेकिन एक अनजाना खौफ है जो अभी भी इस हाइब्रिड निज़ाम और इसके से मुस्तफ़ीद होने वाले किरदारों को घेरे हुए है, अपने हिसार में लिए हुए है, और उसका खौफ का इजहार जो है वो हमें हालिया चंद एक इक़दाम से नजर आता है। इलेक्शन कमीशन के कुछ इक़दाम और फिर खसूसी तौर पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जनाब याह्या खान के कुछ इक़दाम जो उन्होंने हाल ही में किए, जस्टिस मंसूर अली शाह और मुमकिना तौर पर एक्टिंग चीफ जस्टिस बनने वाले जो भी जज साहिबान हों, उनके इख्तियारात को कम करके अपने हाथ में तमाम तर इख्तियारात रख के, चाहे वो इस मुल्क में हो ना हो, आईने पाकिस्तान के अंदर लिखी गई शिकों की मुखालफत करके आखिर इन इक़दामात को करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? जिस वक्त ये किए गए उस वक्त की टाइमिंग कैसे अहम थी और अब तक इन पर कोई आवाज़ क्यों नहीं उठी? और फिर इस निज़ाम को बार बार अपने किए गए इक़दामात के ऊपर कुछ वजूहात और कुछ वजाहतें क्यों देनी पड़ती हैं? इससे मुतालिक हम तफसीली बात करेंगे। सबसे पहले वसीम, सुप्रीम कोर्ट ने 29 मई को सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो कि 2023 में मार्ज़े वजूद में आया, उसके रूल्स बना दिए बड़ी खामोशी के साथ। हाल ही में वो खबर आई, 2 रोज़ अशूरा की वजह से खामोशी थी। आज हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह को कम्प्लीटली आउट कर दिया है चीफ जस्टिस जनाब याह्या खान ने अपने दानिस्त में। देखिए, अब मुझे नहीं समझ आती कि वो किस अनजाने खौफ का शिकार है। जब मैं ये सोचता हूँ तो एक ही जवाब मिलता है कि जब आप गैर आइनी गैर कानूनी रास्तों से आए हों, किसी मुलाकातों का सबर आपको मिला हो कि आप सुप्रीम कोर्ट के चैम्बर 1 में बैठे हों, चीफ जस्टिस की कुर्सी पर विराजमान हों, और फिर आपके जो दोस्त हैं, आपके करीबी जस्टिस अमीनुद्दीन खान वो आइनी बेंच के सरबराह बने हों, और आप दोनों 26वीं आइनी तरमीम के बेनिफिशियरियों में से हों और 27वीं आइनी तरमीम के सहूलतकारों में से हों, तो आपके अंदर एक अनजाना खौफ तो हर वक्त होता है। अब मेरे नज़दीक यहाँ पर जो सवाल है वो ये कि आपने जिस खबर का हवाला दिया, ये जो मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम है, ये ज़्यादा खौफ का शिकार है जस्टिस मंसूर अली शाह से या अदालती सहूलतकार ज़्यादा खौफ का शिकार है? मेरा तो ख्याल है दोनों एक ही हैं। दोनों एक ही हैं। उसकी वजह देखिए, जस्टिस मंसूर अली शाह इससे कबल 2 मरतबा कायम मकाम चीफ जस्टिस बन चुके हैं। उन्होंने कोई एडवेंचर किया? No. कायम मकाम चीफ जस्टिस के पास क्या अख्तियार होता है? कायम मकाम चीफ जस्टिस के पास इख्तियार होता है कि चीफ जस्टिस की गैर मौजूदगी में वो बेंचेस बना सकता है, रोज के जो अमूर होते हैं वो चला सकता है। अब जनाब याह्या खान साहब इससे कबल चाइना के दौरे पर गए थे, कायम मकाम चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बने थे। हमारी उनसे आखिरी दिन मुलाकात हुई, जुम्मे का रोज़ था, इतवार की शाम को याह्या खान साहब ने वापस आना था और कायम मकाम चीफ जस्टिस का वो आखिरी दिन था। हम जाके उनसे मिले तो उन्होंने तो ये बताया कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटियों के इजलास होते हैं उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह को बुलाया नहीं जाता। उन्होंने यहाँ पर इस चीज़ का भी वो कहा कि उन दिनों पे एक जज साहब जो थे वो अचानक बीमारी या किसी और वजह के बायस वो उस दिन अदालत नहीं आ पाए थे, तो पूरा बेंच जो है वो नहीं बना था, बाकी जजेस भी घर रहे थे। वजह ये थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है वो कमेटी कन्वीन करके इजलास नहीं बुला सकते थे, वजह दोनों शख्सियात वाहिद थी। तो इस सारे टाइम स्पैन में जब जस्टिस मुनीब अख्तर भी चीफ जस्टिस कायम मकाम बन चुके, जस्टिस मंसूर अली शाह भी बन चुके, और फिर 26वीं आइनी तरमीम के बाद चीफ जस्टिस का अख्तियार ही क्या है? अगर फैसले मानने होते तो फिर वो फैसला ना माना जाता कि जब एक कानूनी और आइनी फैसला था जो इसी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के तहत था, जब 26वीं आइनी तरमीम के ऊपर एक फुल कोर्ट तश्कील दिया गया 2 जजेस की कमेटी ने, क्योंकि चीफ जस्टिस याह्या खान इजलास कन्वीन नहीं कर रहे थे, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने इजलास बुला के और उसके ऊपर फुल कोर्ट तश्कील दे दिया। फैसले पर आज तक अमल दरामद नहीं हुआ। तो अगेन जब आप गैर आइनी गैर कानूनी तरीके से मसनूई तरीके से ये निज़ाम चला रहे होते हैं तो आपके अंदर एक अनजाना खौफ हर वक्त होता है, और वो खौफ इस वक्त यानी जस्टिस मंसूर अली शाह पूरे हाइब्रिड
نظام کے اعصابوں پر سوار ہو چکے ہیں اور اسی وجہ سے یہ اقدامات کیے جا رہے ہیں. یہ پریکاشنری میئرز ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں. بہرحال کیا گیا ہے اس سے متعلق بھی بات کرنا ضروری ہے. سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ایکٹ تھا اس کے تحت اب وہ جو 3 رکنی کمیٹی تھی جس میں قاضی فیضیسہ کے دور میں یعنی ان کے آخری ایام میں ایک میجر تبدیلی کر دی گئی تھی اور اس میں 2 ججز بیٹھ کر بھی اجلاس میں فیصلہ کر سکتے تھے بائی میجورٹی. تیسرے جج صاحب کی ضرورت ہی نہیں تھی. اس کے علاوہ جسٹس منیب اختر کو بھی جو ہے وہ دانستہ طور پر آؤٹ کر کے جسٹس امین الدین خان کو تب بھی لایا گیا اور پھر ان کو آئینی بینچ کا سربراہ بنا کر پرماننٹ ممبر کمیٹی کا بنا دیا گیا. اب کمیٹی کے حالات کو جس طرح سے تبدیل کر دیے گئے ہیں کہ کمیٹی بیٹھ کر کسی بھی وقت 2 ممبران جو ہیں وہ ایک کمیٹی کا کورم تصور ہوں گے اور وہ بیٹھ کر ہر قسم کے فیصلے کر سکیں گے, جس کا مطلب یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ از نو مور ریکوائرڈ. اس سے پہلے بھی جسٹس منصور علی شاہ اس بات کا جس ملاقات کا وسیم جو ہے وہ حوالہ دے رہے ہیں اس میں یہ بات کہہ چکے ہیں کہ کوئی ایسا اجلاس ہوتا ہی نہیں ہے. تو یہ کمیٹی پچھلے کئی عرصے سے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ چیف جسٹس صاحب کے چیف جسٹس شپ سنبھالنے کے بعد سے ایک طرح غیر فعالی ہے. ملی یہ رولز انہوں نے 2 کی میجورٹی سے بنا دیے بیٹھ کے اپنی ہی ذات کے لیے اور ان کو منظور کر لیا. اس میں جو سب سے اگر 2 لوگوں کا فیصلہ ہوتا تو پھر وہ 2 لوگوں کا فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کے فیصلے پہ بھی تو عمل درآمد ہوتا. ایگزیکٹلی. لیکن ابھی تک ہم نے یہی دیکھا ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر, کیونکہ یہ پی ڈی ایم کے دور کی ایک قانون سازی ہے تو اس قانون سازی کو استعمال پی ڈی ایم کے جو اپنے فیوریٹ لوگ ہیں انہوں نے اپنے حق میں ہی کیا. دوسری جانب سے جب بھی کچھ کیا گیا اس کو حکومت نے نہیں ہونے دیا. سیدھی سی بات ہے, جسٹس منیب اختر نے بالکل درست کہا تھا پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس میں, گو کہ اس وقت بہت سارے لوگوں نے انکلوڈنگ می مخالفت بھی کی تھی, لیکن انہوں نے یہ بالکل درست کہا تھا کہ ایک راستہ کھل رہا ہے اور یہ راستہ رکے گا نہیں. تو پھر وہ راستہ کھل گیا اور اب تو باقاعدہ پوری عدلیہ فتح ہو چکی ہے. یہ تو بنیاد بنا تھا نا. ممکن ایک چیز ہو سکتی ہے کہ اب ٹریبیونلز کے بہت سارے فیصلے جو ہیں وہ نیچے الیکشن ٹریبیونلز کے فیصلے ہو رہے ہیں, اب وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آنے ہیں. 9 مئی کے کچھ مقدمات ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آنے ہیں. جناب یحییٰ خان صاحب جو ہیں انہوں نے تو اب سمر ویکیشنز پہ جانا ہے, آئینی بینچ کے سربراہ نے بھی جانا ہے, تو وہ پیچھے کمیٹی یا تو جسٹس مندوخیل کے حوالے کر کے جائیں گے یا پھر وہ جسٹس محمد علی مظہر کے حوالے کر کے کیونکہ اب اس میں اسی میں بس صرف کچھ معلومات کے لیے ایک شک یہ بھی ڈالی گئی ہے کہ اگر چیف جسٹس ملک میں نہیں ہوں گے تو وہ ایک اسپیشل کمیٹی بنا جائیں گے اور وہ اسپیشل کمیٹی جو ہے وہ بینچز کی تشکیل سے متعلق, ججز کی دستیاب نہ ہونے سے متعلق, کسی کی بیماری کی صورت فیصلے کرے گی. یعنی جو بقیہ کمیٹی ہے اس کے اختیارات کو لے لیا گیا ہے کہ اگر ان ممبران میں سے یعنی جسٹس امین الدین خان اور جسٹس حاجی جناب یحییٰ خان میں سے کوئی ایک نہیں ہوگا تو جسٹس منصور علی شاہ کے ہاتھ میں کسی صورت کوئی اختیار نہیں ہوگا. ایک کمیٹی وہ اسپیشل بنا کے جائیں گے. اور اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک ہو بھی تو جسٹس منصور علی شاہ بھی ہوں تو آپ کو لگتا ہے کہ فیصلہ ایک ہی ہوگا؟ یہ کمیٹی کو فیصلہ ایک بینچ بنا پائے گی کہ امین صاحب بیٹھے ہوں اور منصور علی شاہ صاحب بیٹھے ہوں؟ نہیں بن پائے گا. یحییٰ خان صاحب بیٹھے ہیں اور منصور علی شاہ صاحب بیٹھے ہوں, دونوں کی بات چیت ہی بند ہے. وہ دہائیوں کا تعلق جو ہے وہ ایک چیف جسٹس کی کرسی پر قربان ہو چکا ہے. تو جس قدر حالات یہ ویسے بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے اندرونی پروسیجرز ہیں, رولز ہیں جس کو اب ہم پبلک ڈومین میں لا رہے ہیں. وجہ یہی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ ایک آزاد ادارہ تھا, ایک ماتحت محکمہ بن چکا ہے. ایک مثال میں آج آپ کو دیتا ہوں. جسٹس ہاشم کاکڑ آئینی بینچ میں بھی ہیں, مخصوص نشستیں بھی حکمران اتحاد کو دی ہیں, ریاست کی جج ہونے کی تاریخ پہ بھی پورا اترتے ہیں, ہائبرڈ نظام کا حصہ بھی ہیں. اور ان کی جو سب سے بڑی کوالٹی ہے وہ جناب قاضی فیضیسہ کے شاگرد بھی ہیں, انہیں اپنا مینٹور بھی مانتے ہیں. ان کے فیصلے پر بھی آج عمل درآمد نہیں ہوا. کون سا فیصلہ؟ فواد چودھری صاحب کا 9 مئی سے متعلق ایک مقدمہ ہے جو لاہور ہائی کورٹ سے لیٹیگیشن میں سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچے. کبھی 3 رکنی بینچ یحییٰ خان کے پاس لگتا ہے, کبھی ان کی غیر موجودگی میں ایک اور 3 رکنی بینچ کے پاس لگتا ہے جو یحییٰ خان کی غیر موجودگی میں کہتے ہیں کہ وہ خود آ کے فیصلہ کریں گے. پھر دوبارہ وہ ایک بینچ جو ہے وہ 3 رکنی ممبر اس کے پاس لگ جاتا ہے, اس پر پنجاب حکومت جو ہے وہ وقت لے لیتی ہے. دوبارہ وہ بینچ پھر 2 رکنی لاسٹ اس کی ہیئرنگ ہوئی ہے 2 رکنی بینچ کے سامنے ہوئی ہے. اور اس میں جسٹس ہاشم کاکڑ صاحب کا ایک جوڈیشل آرڈر ہے کہ اس مقدمے کو 3 رکنی بینچ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کرو. کب؟ آج جو دن گزر چکا ہے سوموار کا. مقدمہ ہے 9 مئی کا, فواد چودھری صاحب کے اوپر ہے 35 مقدمات. اور وہ کہتے ہیں کہ 21 اگست جو جناب یحییٰ خان نے بڑی زبردست قسم کی سہولت کاری موجودہ ہائبرڈ نظام کو 9 مئی کی صورت میں دی کہ 21 اگست سے پہلے ہر صورت فیصلے ہونے ہیں. اور یہ فیصلہ باد والا جو انسداد دہشت گردی عدالت ہے وہاں کے 1000 سے زائد لوگ ہیں, پی ٹی آئی کی مرکزی لیڈرشپ بھی ہے, وہ 1-1.5 ہفتے میں فیصلہ بلکہ چند دنوں میں فیصلہ آ سکتا ہے. رات کو 8 ساڑھے 8 بجے عدالتیں لگائی جا رہی ہیں. تو ان میں ان کا موقف تھا کہ ان مقدمات کو یکجا کیا جائے. یہ ایک ملزم جو ہے وہ اتنے کم ٹائم سپین میں اتنی عدالتوں میں نہیں جا سکتا. اب جسٹس ہاشم کاکڑ صاحب کا اس پہ جوڈیشل آرڈر تھا اور وہ اس پہ عمل درآمد نہیں کیا گیا. یعنی یہ جو 3 رکنی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی جو عملاً 2 رکنی بن گئی ہے, یعنی جسٹس امین الدین خان اور جسٹس
یحییٰ خان صاحب، یہ دونوں اب سپریم کورٹ کے جوڈیشل آرڈرز ماننے کے بھی پابند نہیں ہیں۔ ظاہری بات ہے، جس قسم کی ترمیم کر دی گئی ہے اور جس قسم کا نظام رائج کر دیا گیا ہے، اس کے بعد جوڈیشل آرڈرز کی جتنی کوڑی کی حیثیت رہ گئی ہے اس کو ہم رہنے دیتے ہیں۔ بہرحال وسیم آگے بڑھتے ہیں۔ ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے پچھلے 10 دنوں میں 2 کلیریفیکیشنز جاری کی ہیں، اور یہ 2 کلیریفیکیشن مخصوص نشستوں کے فیصلے سے جا کر ملتی ہیں۔ نہ صرف مخصوص نشستوں کے فیصلے سے بلکہ پنجاب اسمبلی میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے خطاب کے دوران جو وہ بجٹ سے متعلق اسپیچ کر رہی تھی بجٹ منظوری پر 27 جون کو، تو وہاں پر پاکستان تحریک انصاف نے جو اپوزیشن لیڈر ہیں ملک احمد بچر، ان کی سربراہی میں وہاں پر احتجاج کیا، اور پی ٹی آئی کے 27 ایم پی ایز جو کہ پنجاب کے ہیں ان کو وہ احتجاج کرنے پر معطل کر دیا گیا۔ لیکن اسپیکر پنجاب اسمبلی اپنے آپ کو ایک طرف غیر جانبدار بھی شو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے آج پریس کانفرنس بھی کی، اور اس کے باوجود وہ پریس کانفرنس کر کے بھی کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی تمام اپوزیشن جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے خلاف ہے، اور اس کے علاوہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ 62 اور 63 جو شق ہے آئین پاکستان کی، اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ آمریت کو انڈیکیٹ کرتی ہے۔ تو انہوں نے جا کر اس جو ابھی پچھلا ہفتہ گزرا ہے اس میں جمعرات کو انہوں نے جا کر ملاقات کی ہے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ سے۔ مصافحہ کرتے ہوئے ایک تصویر جاری ہوتی ہے، اس پر الیکشن کمیشن الگ کلیریفیکیشنز دے رہا ہے، اور ملک احمد خان ہے اسپیکر پنجاب اسمبلی، وہ مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو ان جو ممبران ہیں انہوں نے کارروائی میں رکھنا ڈالنے کی کوشش کی، یہ کام اجلاس چلانے نہیں دے رہے، یہ احتجاج کر رہے تھے، تو ان کو نااہل ہونا چاہیے، اور فیصلوں کا حوالہ دے رہے ہیں جسٹس بندیال کے، جسٹس کھوسا کے اور جسٹس ثاقب نثار کے، اور کہتے کیا ہیں کہ جب جو میاں نواز شریف ہیں اگر وہ غلط بیانی پر نااہل ہو سکتے ہیں تو یہ ممبران احتجاج کرنے پر نااہل کیوں نہیں ہو سکتے؟ اور بات صرف یہیں پہ نہیں رکتی، لطیفے یہیں پہ ختم نہیں ہوتے، آپ ہنس رہے ہیں۔ ابھی چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ ملاقات پر الیکشن کمیشن نے ایک لمبی ساری پریس ریلیز جاری کر کے یہ بھی بتایا ہے کہ ہم پر کوئی دباؤ بھی نہیں ہے الیکشن کمیشن پر، الیکشن کمیشن اپنے تمام تر فیصلے آزادی سے کرتا ہے، ممبران کے اوپر پاکستان تحریک انصاف بلا وجہ کیچڑ اچھال رہی ہے۔ جو اسپیکر پنجاب اسمبلی ہے ان سے ملاقات کوئی بڑی بات نہیں ہے، ماضی میں صدر مملکت عارف الوی سے ملاقات بھی الیکشن کمیشن کے حکام کرتے تھے۔ ماضی میں اس ہنسی کو ایسا تصور کیا جائے کہ جب رانا ثناء اللہ صاحب گزشتہ دنوں ان کا ایک ویڈیو کلپ سرکولیٹ کر رہا تھا سوشل میڈیا پہ، وہ ارشاد بھٹی صاحب کو انہوں نے کوئی پوڈ کاسٹ کیا، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ قاضی فیضی صاحب جو ہے وہ انصاف پسند اور غیر جانبدار جج تھے۔ جب وہ یہ کہہ رہے تھے تو رانا ثناء اللہ صاحب خود بھی ہنس رہے تھے۔ تو یہ ہنسی ویسی ہی ہونی چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ دیکھیے اس وقت ملک میں عملاً جمہوریت کا نام و نشان نہیں ہے، عملاً اس وقت ہائبرڈ نظام جو کہ مان لیا گیا، تسلیم کر لیا گیا۔ میں اور آپ نہیں، وزارت دفاع کے جو وزیر صاحب ہیں وہ فرما رہے ہیں۔ بڑی خفا ہے مسلم لیگ نون خود بھی ان سے۔ اچھا، وہ کس بات کی خفا؟ ویسے مجھے یہ بات برا لگ رہا ہے انہیں لگ رہا ہے ہم الیکٹ ہو کر آئے ہیں اور یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم ہائبرڈ نظام میں بیٹھے ہیں۔ بھائی یہ کیا طریقہ ہے؟ چلے بہرحال یہ ڈبیٹ پھر کسی اور طرف چلی جائے گی۔ تو انہوں نے جب یہ تسلیم کر چکے، لیکن پنجاب میں الگ قسم کی ایک دنیا ہے، وہ مریم سرکار۔ صحیح بات ہے، ویسے ہم بڑا انفارچونیٹ ہے، ہم پنجاب میں نہیں رہتے۔ اور نہیں، میں خود پنجاب میں رہتا ہوں۔ نہیں، کہنے کا مطلب ہے ہم وہاں پہ رپورٹ نہیں کر رہے نا، وہ والی چیزیں نکل نہیں رہی۔ بھائی وہاں پہ ہو کیا رہا ہے؟ مطلب عاشورہ کے دن انتہائی معذرت کے ساتھ اتنے جو ہے وہ احترام کے ساتھ یہ 2 دن منائے جاتے ہیں، افسوسناک جو ہے وہ ایک واقعہ اس کی یاد میں منائے جاتے ہیں، اور وہاں پر بھی اپنی ذاتی تشہیر کی جائے۔ مطلب گروہ آج کل بہت ٹرینڈنگ میں ہے نا، تو کسی نے ایکس پہ سوال پوچھا گروہ کو ٹیگ کر کے کہ وہ اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو جو ہر طرف صرف اپنی تصاویر لگواتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ شخص جو ہے وہ اس نے ایک ڈس آرڈر بتایا جو کہ نارسیسزم کو اس طرف ریفر کر رہا تھا کہ یہ ایک نارسسسٹ اپروچ ہوتی ہے، نرگسیت کہ ہمارا یہ شخص کرتا ہے، اور اس نے کہا کہ اس کا علاج ممکن ہے، حتمی طور پر نہیں، ممکن ہے۔ ایک تو اس نے کوئی تھراپیز بتائی، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ انسان اگر خود چاہے، خود احتسابی بہت بڑا علاج ہے، اس کا بڑا علاج ہے، لیکن یہ کوئی حتمی علاج نہیں ہے، یعنی ایسے شخص کا علاج یعنی یہ جان لیوا بیماری ہے، ممکن نہیں ہے۔ تو اس وقت آپ پورے پنجاب میں چلے جائیں، آپ وہ پچھلے دنوں نیاز تقسیم ہو رہی تھی ڈبوں پہ، محترمہ میڈم سرکار جو ہیں چیف منسٹر، ان کی تصاویر۔ اچھا آپ ناردرن ایریاز میں چلے جائیں یا مری اور ان ایریاز میں جو پنجاب کی ٹیریٹری میں آتے ہیں، ایک ریڑھی سے لے کر، ایک درخت سے لے کر، ایک پمفلٹ سے لے کر، ایک دکان سے لے کر، آپ کو
ہر جگہ اس عورت کی تصویر نظر آئے گی. اور پھر اب تو پنجاب میں وہ قانون بھی غالباً پاس ہو چکا ہے کہ تشہیر کے لیے جتنے پیسے ہوں گے آپ اس کو کسی فورم پہ چیلنج نہیں کر سکتے. فورم پہ چیلنج نہیں کر سکتے, اور جس فورم پر آپ چیلنج کرو گے وہ ڈی جی پی آر ہوگا, اور ڈی جی پی آر آلریڈی وزارت اطلاعات کا ایک ذیلی محکمہ ہے. تو بہرحال یہ اس قسم کے وہاں پہ ٹرینڈ چلائے جا رہے ہیں. ویسے کمنگ بیک ٹو دی ٹاپک, اسی وہ بھی توہین مریم نواز کی ہی, اسی محترمہ کی اسپیچ کے دوران دیکھیے عملاً اس وقت ہو سکتا ہے, اس وقت اس ملک میں معاذ اللہ توہین مریم سب سے بڑا گناہ ہے, اور اس پہ چیف الیکشن کمشنر بھی نائل بھی کر دے گا. اس میں عدالتوں میں یحییٰ خان, امین الدین خان, عالیہ نیلم, سرفراز ڈوگر ان جیسے سہولت کار بیٹھے ہیں, کوئی سنوائی کسی فورم پہ نہیں ہوگی. لیکن اگر کوئی مہذب معاشرہ ہوتا, اگر یہ اسپیکر پنجاب اسمبلی کسٹوڈین ہے اس ملک کے سب سے بڑے صوبے کے ایک اسمبلی کے, تو ان میں اگر تھوڑی سی شرم اور حیا ہوتی, خواجہ آصف صاحب والے الفاظ جو ہے وہ بارو کر رہا ہوں بار بار, بلاول بھٹو صاحب والا وہ پارلیمانی لفظ بھی آپ لوگوں کو یاد دلواتا ہوں کہ آئین پاکستان پڑھ کے دیکھ لیتے. میں نے پورا آئین پاکستان پڑھا, پنجاب اسمبلی کے رولز پروسیجرز پڑھے, شور شرابے, ہنگامے اور احتجاج پہ اسپیکر چونکہ کسٹوڈین ہے ایک فردر ٹائم بینگ معطل کر سکتا ہے. اسپیکر کا کام ہے ہاؤس میں ڈسپلن کو مینٹین کرنا, لیکن نااہلی کے ریفرنس الیکشن کمیشن میں اور وہاں کی تصاویر اور اس طرح یہ ایک انتہائی, میں اب کیا لفظ استعمال کروں کہ نیچ حرکت ہے. اگر کوئی شخص تھوڑا سا, اگین ہم پھر وہی بات کر رہے ہیں کہ آئین اور قانون کا اس وقت اس ملک سے, ان لوگوں سے, ان چہروں سے, اس ہائبرڈ رجیم سے آئین اور قانون کا کیا لینا دینا, کرنے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن وسیم عقل اور سمجھ کی جہاں ہم بات کریں, آئین اور قانون معطل ہے, سب سمجھ آتا ہے, یہ سمجھ نہیں آتا کہ مسلم لیگ نون, مطلب ٹھیک ہے ہمیں پتہ ہے آپ کے پاس اختیار بھی ہے, آپ کے پاس میں سمجھ چکا, لیکن اتنی چھوٹی حرکتیں. آپ کو کبھی مسلم لیگ نون جمہوری جماعت لگتی تھی؟ نہیں, جو ہر معذرت کے ساتھ اس ملک میں دو بڑی جماعتیں اس وقت جو دونوں اقتدار میں بیٹھی ہیں اتحاد کر کے, ان دونوں میں کوئی جمہوریت ہے؟ ڈکٹیٹرز کی پیداوار ہے. چھوڑ دیں ڈکٹیٹرز, وہ ماضی قصہ پارینہ بن چکا, لمحہ موجود میں آ جائیں. ان کے 8 سے 13, 13 سے 18, اس سے پہلے 90 کی دہائی پوری دیکھ لیں, ان میں جمہوریت ہے. ان مسلم لیگ نون کا پارٹی سربراہ میاں نواز شریف, وہ انسان میں کوئی تھوڑی سی شرم اور حیات ہوتی ہے کہ ایک ایسی عورت جو کہ بزرگ عورت ہے, جو کہ کینسر کی پیشنٹ ہے, جس نے اس وقت جب میاں صاحب بیمار تھے تو وہ وزیر صحت تھی پنجاب کی, اس نے باہر جانے دیا. اس سے رات کو 3 بجے, یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ ہے, 3 بجے آر او تبدیل ہوا. پہلا آر او ہسپتال پہنچا, نتائج وہ تبدیل نہیں کر رہا تھا, نیا آر او لگا, اس نئے آر او نے نتائج دیے, اور وہ شخص اس وقت قومی اسمبلی کا ممبر ہے. وہ تو عمران خان سے ملاقات کرنے جا رہے تھے لاسٹ ویک تک. ہر 2-4 روز بعد انہیں ریلیونٹ دکھانے کے لیے, انہیں دکھانے کے لیے کوئی بہت بڑا اسٹیٹ مین ہے, وہ بہت بڑا اس وقت آئین اور جمہوریت کا لمبردار ہے, نفرت کی سیاست کو ختم کرنے والا ہے. ڈکٹیٹر کی پیداوار دھاندلی زدہ انتخابات میں آر او تبدیل کروا کے رات کو 3 بجے فارم 47 کے نتیجے میں بننے والا ایم این اے, جو کہ 3 بار کا سابق وزیر اعظم ہے, کیا وہ اس ملک میں جمہوری اقدار کو فروغ دے گا؟ اور اس کی بیٹی اور وہ خود 9 مئی کو بنیاد بنا کر اس وقت اقتدار میں بیٹھے ہیں, اور اس کی بیٹی فرماتی ہے کہ ہندوستان نے جو پاکستان پہ حملہ کیا تھا وہ اتنا خطرناک نہیں تھا جتنا 9 مئی تھا. جب ان کی مینٹلی اپروچ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو اس ملک کی فوجی اسٹیبلشمنٹ ٹی ٹی پی کی طرح ٹریٹ کرے, وہ جمہوری اقدار کو فروغ دیں گے, وہ نفرت کی سیاست ختم کریں گے. وہ نصرت جاوید صاحب نے 1 لائنر کہہ دیا تھا اس معاملے میں کہ پہلے تو ایسا پاسبل نہیں, اگر پاسبل ہوا تو میاں صاحب اڈیالہ جیل سے بے عزت ہو کے واپس آئیں گے. بہرحال کہہ دیا گیا, کر دیا گیا, یہ بات درست ہے. ہر تھوڑے عرصے کے بعد ریلیونٹ ہونے کے لیے نواز شریف کے عاشقان جو ہیں وہ ایک نئی جو ہے وہ بھبکی اڑاتے ہیں اور اس پر گفتگو ہوتی ہے, بھڑکتی ہوئی خبر, ہاں بھڑکتی ہوئی خبر آتی ہے, اور بھڑکتی ہوئی خبر ودن 5 منٹس اسی پروگرام کے اندر تردید ہو کے سائڈ ہو جاتی ہے. بہرحال اب حالات یہ ہے, اس ساری گفتگو کا مدعا متن یہ تھا کہ عوامی مفاد میں, قومی مفاد میں جتنی بھی تشریحات پیش کر دی جائیں, ایک خوف ہے جو اس سسٹم کو لاحق ہے, اور اس سسٹم کے بٹھائے گئے تمام تر کردار جس بھی طرح سے ناجائز طریقے سے لائے گئے ہیں, ان کے ہر گزرتے دن کے ساتھ جو اقدامات ہیں وہ زیادہ اگریسو, زیادہ ڈسپریٹ, زیادہ خوف کے مارے ہوئے اشخاص کے اقدامات بنتے جا رہے ہیں. اور اس کی وجہ ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ جب آپ کسی چیز پر ناجائز طور پر قابض ہوتے ہیں
تو وہ ناجائز قبضہ بچانے کے لیے آپ کو بہت سارے اقدامات کرنے پڑتے ہیں اور چین اس ناجائز قبضے پر حاصل نہیں ہوتا. فی الوقت مجھے وسیم ملک کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا.